रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। बहुत टाइम के बाद मैं अपना जो है ये सेशन पढ़ाने का या समझाने का या सिखाने का अरबिक ग्रामर को दोबारा से जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ। बीच में बहुत ज़्यादा ब्रेक आ गई थी, कुछ ज़्यादा ही ब्रेक आ गई थी। वजह यही है कि रमज़ान, फिर और मेरे दूसरे कोर्सेज़ वगैरह, फिर उनके टेस्ट एग्ज़ाम क्विज़ेज़, उनमें इतना जो है वो हो गई थी मैं इन्वॉल्व, और इतना बिज़ी ऑक्यूपाइड, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं इस तरफ कुछ ज़्यादा ही ब्रेक ले ली थी मैंने, तो अब मैं इस तरफ वापस आ गई हूँ। हम लोगों ने जो लास्ट हमारा किया था वो था हर्फ़ नस्ब। हर्फ़ नस्ब के बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल बता देती हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी कि हर्फ़ नस्ब वो होते हैं जो अपने बाद आने वाले इसम को हालत नस्ब उसमें कर देते हैं। यहाँ पे आपके सामने मैंने 3 एग्जांपल्स लिखी हैं, आप देख सकते हैं कि पहला क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आप यहाँ पे ये देख लें कि यहाँ पे आपको जो है रफ़ा की हालत नज़र आ रही है, और ये यहाँ पे देख लें। रफ़ा के लिए मैंने आपको यही बताया था कि ये मुब्तदा ख़बर के बारे में बताते हैं। अगर आप ये शुरू में देखें, ठीक है ना, जुमले में जब पहले आता है तो ये आपको जब भी रफ़ा की हालत में आपको कोई भी इसम नज़र आएगा तो वो रफ़ा की हालत में ही होगा। उसके साथ ही हमने यहाँ पे मुरकब जारी भी किया हुआ है, मुरकब इज़ाफ़ी भी किया हुआ है, और अटैच प्रोनाउंस यानी कि ज़मीर ज़मायर भी हमने किए हुए हैं। अब यहाँ पे आप देखें रसूलुल्लाही, यहाँ पे अगर आप नोट करें तो यहाँ पे जर की हालत है, तो ये रसूलुल्लाही किसकी बात हो रही है? अल्लाह के रसूल की। इजाफियत में हमने यही जो है वो सीखा था, का की के जब आप ऐड कर लेते हैं वो मुरक्कब इजाफी बन जाता है। तो इसी के ही अंदर देखें मोहम्मदुर रसूलुल्लाही, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुब्तदा, उसकी ख़बर रसूल, किसकी मतलब जो है वो इजाफियत में आ रहे हैं, किसके जो है वो मुताफ इलैहि बनकर आ रहे हैं। वो यहाँ पे पता चल जाएगा कि अल्लाह ही क्या है, अल्लाह ही हमारा मुताफ इलैहि है, यानी कि पोसेसर है। और उसका पोसेस्ड कौन है? पोसेस्ड नाउन उसका है रसूल। और रसूल किसके बारे में बात हो रही है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो क्या इसका होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब आप तर्जुमा करेंगे और हैं और है आ जाए तो वो हमारा जुमला इस्मिया बन जाता है। यही जुमले इस्मिया की पहचान है कि आखिर में है और हैं हम ऐड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू अवर उर्दू लैंग्वेज। ठीक है, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि 2 तरह से यहाँ पे अटैच प्रोनाउंस हमारे आए हुए हैं। ठीक है, अटैच प्रोनाउंस यानी कि ज़मायर। हु का मतलब क्या है? वो, उसका, हु। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, गायब की हम बात कर रहे हैं। ये भी हमने इजाफियत में ही जो है वो किया था, मुरकब इजाफी के तौर पे ही इसको हमने लिया था, जिसमें जो सेकंड नाउन होता है, जो सेकंड इसम होता है, वो रिप्लेस हो जाता है। और किससे रिप्लेस होता है? एक प्रोनाउन से। जैसे कि अब्दुहु व रसूलुहु, व जो है हर्फ अत्फ है। इसके बारे में भी हमने जो है वो पुरानी जो भी हमारी वीडियोस आई उसमें हमने कर ही लिया था। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम तर्जुमा करेंगे। अब्दुहु व रसूलुहु, उसका बंदा और उसका रसूल। ठीक है, लेकिन अब अगर इसको हमने मुकम्मल करना है तो हम आखिर में क्या कर लगा देंगे? अब्दुहु उसका रसूल और रसूलुहु उसका रसूल है। ठीक हो क्या? अब उसके बाद आपको यहाँ पे मुरकब जारी, ये हमारा इसम करने के बाद, इसम को समझने के बाद बेसिकली ये हमारा सेकंड टॉपिक होता है। जब इंट्रोड्यूस करवाया जाता है 2 वर्ड्स को, तो वो इसी तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है मुरकब जारी के तौर पे हमारे वाले कोर्स में। तो उसमें हमने क्या बताया था कि जब भी हर्फ जर आता है वो अपने साथ वाले इसम को हालत मजरूर कर देता है, यानी कि जर के हालत में डाल देता है। यही चीज़ मुरकब इजाफी में भी मौजूद है और यही चीज़ हर्फ जर में भी है। ये दोनों कंडीशंस आपको देखनी होंगी कि जब भी आपके पास सेकंड इसम
یا ایون اس کے پیچھے والا اسم بھی آپ کو جر کی حالت میں ملے یعنی کہ مجرور ملے، تب آپ نے اپنے دماغ کو کھول لینا ہے کہ آیا یہ حرف جر تو نہیں بیٹھا ہوا پیچھے جیسے کہ یہاں پر ہے، یا کہیں یہ مرکب اضافی تو نہیں ہے. ترجمہ کریں گے تبھی پتہ چلے گا نا. تو اب یہاں پہ دیکھیں اعلیٰ محمد یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، دونوں اس کا ہو سکتا ہے. چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں. حرف نصب کے بارے میں ہم نے پہلا جو پڑھا تھا، جو یعنی کہ جو ہم نے جانا تھا، وہ انا کے بارے میں تھا، جس میں ہم نے یہاں پہ ایک ٹیبل بھی بنایا تھا، اور اس ٹیبل کے تھرو ہم نے یہاں پہ پورا اس کے بارے میں جو ہے وہ سمجھا تھا ڈیٹیل کہ کیا ہے کیسے ہے. تو میں اس کو یہاں پہ دوبارہ سے آپ کو جو ہے وہ بتا دیتی ہوں. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ انا ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے، حرف نصب. کیا کرتا ہے حرف نصب؟ اپنے بعد آنے والے اسم کو یہ دیکھ لیں حالت نصب میں کر دیتا ہے. اسی طریقے سے جب اس کی خبر دیکھیں، ہم لوگوں نے مبتدا خبر کی تھی شروع میں جو رفع کی حالت پہ تھی. اس میں کیا تھا کہ پہلا والا جو اسم تھا وہ بھی رفع کی حالت پہ تھا، اور دوسرا والا بھی رفع کی حالت پہ تھا، یعنی کہ رفع کی حالت میں تھا، یعنی کہ پیش کی حالت میں. تو پہلا والا ہو گیا مبتدا، اور اس کے بعد والا جو رفع آیا تھا وہ بنی اس کی خبر. اسی طریقے سے جب ہم انا کی بات کریں جو حرف نصب ہے، اس نے بھی اپنے بعد والے اسم کو، یعنی کہ اس کے بعد جو اسم آیا ہے، دیکھیں جو ہمارا مبتدا بن کر آیا ہے بیسیکلی. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ آپ دیکھیں انا کی اگر ہم بات کریں تو انا کا جو مبتدا ہے وہ حالت نصب میں ہے. سیم اس کی جو خبر آئے گی وہ حالت رفع میں ہوگی. اب آپ نے یہاں پہ اس چیز کو اپنے جو ہے وہ دماغ میں بٹھا لینا ہے اچھی طریقے سے کہ جب ایک نارمل مبتدا اور خبر آ رہے ہیں جس کے شروعات میں انا نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا، وہ نارمل مبتدا خبر ہوں گے رفع کی حالت میں. لیکن اگر شروع میں آپ کو انا مل گیا اور انا کے بعد جو آپ کو پہلا اسم مل رہا ہے جو کہ ایکچولی مبتدا ہے، وہ کس حالت میں ہوگا، نصب کی حالت میں ہوگا، اور اس کی جو خبر ہوگی وہ حالت رفع میں ہوگی. یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ بھی میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ یہاں پہ آپ غور کریں تو یہ حالت نصب آیا ہے انا کی وجہ سے، کیونکہ یہ اسم انا بنا ہے، اور یہ اس کی خبر بن کر آیا ہے حالت رفع میں. دیکھ لیجئے خبر انا. اس کے بعد کی جو کہانی ہے وہ ساری ہماری مضاف اور مضاف الیہ کی ہے، یعنی کہ یہاں پہ یہ مرکب اضافی آ گیا. اچھا یہ ضمیر کی یہاں پہ جو ہے وہ نقطہ نہیں لگا تو میں نے لگا دیا ہے. یہاں تک کلیئر ہو گیا. اب ہم اس کے سیکنڈ پارٹ کی طرف چلتے ہیں. میرے خیال سے اب یہ بہت ہی آسان ہو جائے گا آپ کو اس طرح کا ترجمہ کرنا کہ یہاں پہ دیکھیں یہ انا پلس نا ہے. نا کیا ہے، اٹیچ پروناؤن، اور یہ کیا ہے ہمارا حرف نصب. اسی طریقے سے یہ یہاں پہ کیا ہے، حرف جر، اور اسی وجہ سے اللہ ہی کیا ہو گیا ہے، مجرور ہو گیا ہے. کیا ہے، حرف عطفن کیا ہے یہاں پہ انا، سیم وہی چیز آ گئی یہاں پہ. الیہ بھی یہاں پہ حرف جر ہے، اور یہ یہاں پہ اٹیچ پروناؤن ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھیں راجعون، آپ کو جو ہے وہ اسم الفاعل اور اسم المفعول کروایا تھا تو یہ لکھنا ہے راجعون سے. یہ دیکھ لیجیے راجعون، جس کا مطلب ہے لوٹنے والا. تو اب جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے کتنا ایزی ہو جائے گا. دیکھیں یہ حرف نصب ہے، یہ نا کیا ہے، ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے. حرف عطف جب یہاں پر آئے گا تو وہ یہ دو جملے کر رہا ہے. ایک ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب یہاں پہ یہ میں اس کی زبر لگا دیتی ہوں. تو چلے اب ہم اس کا ترجمہ کریں. بے شک، انا کا مطلب بتایا تھا میں نے، بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں، بالکل. و اور انا بے شک ہم اسی کی ہی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ والی جو آیت ہے نا، یہ ہمیں ایک بہت ہی گہری چیز ہمیں بتاتی ہے اور سوچنے کے لیے ہمیں مجبور کر دیتی ہے کہ ہم تو ہے ہی اللہ کے لیے، اللہ کی چیز ہے، اور ہمیں اسی کے ہی پاس لوٹنا ہے، یعنی کہ ہم اس کے پاس لوٹنے والے ہیں.
کہ ہمارے پاس جب دوسرا کلمہ آتا ہے وہاں پہ انا آتا ہے، ٹھیک ہے، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. ہم یہاں پہ اصل میں گواہی دے رہے ہیں کس کی؟ کہ محمدن یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے. اب یہ اس کی کس کی بات ہو رہی ہے؟ آبویسلی اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، اور کسی کی تو بات یہاں پہ ہو نہیں سکتی. اب یہاں پہ دیکھ لیجئے، پہلے ہم لوگوں نے کیا تھا انا، جس کا مطلب ہے بے شک، اور یہاں پہ جو انا ہے اس کا مطلب ہے کہ. تو اس میں بھی سیم اسی طریقے سے ہی رول اپلائی ہو رہا ہے، کوئی اس میں چینجز نہیں ہے. کہاں پہ فرق آیا ہے؟ اس کے بولنے میں. یہاں پہ دیکھ لیں انا کے نیچے زیر ہے اور انا کے اوپر زبر ہے، یہ دونوں آپس میں بہنیں، یہ بہنیں کہلاتی ہیں، انا اور انا. اور یہاں پہ سیم وہی چیز ہے کہ اسم انا جو ہے وہ حالت نصب میں ہوگی، خبر انا جو ہے حالت رفع میں ہوگی. کوئی چینجز نہیں ہے اس میں. یہاں میں نے صرف آپ کو پچھلے لیکچر میں، جو کہ بہت پرانا لیکچر ہے، اس میں صرف سمجھانے کے لیے میں نے آپ لوگوں کو یہاں پہ جو ہے یہ بتایا تھا کہ جب اگر انا آ جائے تو ہم بولیں گے بے شک، ٹھیک ہے. اور اب جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ انا یعنی کہ جو ہمارا دوسرا کلمہ ہے اس کے حوالے سے کرنے جا رہے ہیں. تو اب آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ آیا ہے انا. انا کا مطلب ہے کہ. اب ہم نے جو دوسرا کلمہ کیا تھا جس میں ہے اشہد انا، مائنڈ یہاں پہ آپ نے اپنا جو ہے وہ لگانا ہے، انا کی باتیں ہو رہی، انا کی بات ہو رہی، تو ہم کیا بولتے ہیں؟ اشہد انا، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے. اب یہاں پہ اس جو ہے وہ ہمارے مائنڈ میں آلریڈی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی بات ہو رہی ہے. سمپل ہے، کوئی اس میں میرے خیال سے کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. صرف انا اور انا کے جو جب ہم اس کی میننگ لیتے ہیں تو اس میں فرق آتا ہے. یہاں پہ دوبارہ دیکھ لیجئے، انا کا مطلب ہے بے شک اور انا کا مطلب ہے کہ. اب جب ہم یہاں پہ یہ دیکھیں کتنا فرق آ گیا یہاں پہ. یہ یہاں پہ بیسیکلی انا لکھا ہوا ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتایا تھا. تو اب میں یہاں پہ واپس انا لے کر آ گئی ہوں. اب دوبارہ سے ہم جو ہے وہ گواہی دینے کے لیے تیار بیٹھے. اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یعنی کہ میں، اور کیا ہے؟ میں ہوں، ٹھیک ہے. میں شہدو یعنی کہ بیسیکلی یہ گواہی دینے کی بات ہو رہی ہے. میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پہ بھی دیکھیں، یہاں پہ جو اس کا اسم ہے یعنی کہ مبتدا ہے وہ حالت نصب میں آیا ہے، اور جو اس کی خبر ہے یہاں پہ یہ دیکھ لیں وہ رفع کی حالت میں آیا ہے. باقی پورا اضافی ہے اٹیچ پروناؤن کے ساتھ. تو آج کا ہم یہاں پہ اس کو اینڈ کر رہے ہیں. دونوں تقریباً سیم ٹاپک تھے، صرف فرق کیا تھا؟ ایک انا ہے اور ایک انا ہے، اور دونوں کے مفہوم میں فرق ہے. ایک مفہوم بتا رہا ہے کہ بے شک، جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، اور دوسرا کہ یعنی کہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ اب جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ اسی سے ہی آگے ریلیٹڈ ہوگا، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ اب میں مزید سے مزید ٹاپکس جو ہے وہ یہاں پہ کور کرتی رہوں انشاءاللہ تعالیٰ.